बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और यहाँ तो पूरा जो निज़ाम है वो झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। सिर्फ 17 सीटें मुश्किल से हासिल करने वाले जो हैं उनको फार्म 47 के जिस तरह झूठ के पलंदे तैयार करके इस अवाम पे मुसल्लत किया गया, हुक्मरान मुसल्लत किया गया इस मुल्क का, तो वो एक बड़ी वारदात, एक बड़ी डकैती थी। और अब उस डकैती को छुपाने के लिए आए रोज़ कुछ नया पंगा, कोई नई डकैती, कोई नई कानून और आइन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। आज की अहम खबरें क्या हैं? एक तो ये कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े घर को शिकायत लगाई, उस पे बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब अब अगली डिमांड क्या कर रहे हैं ताकतवरों से। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जिस तरह छुट्टी के दिन एक और सरप्राइज़ दिया है कि ये पहले बेचारे जिनकी नींदें हराम हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हम जो ये कार्रवाई डाल के जिस तरह हमने ये सारा सिस्टम बनाया, जो अंदर इसके इन्वॉल्व था, उनको बचाना कैसे है, उनकी एक्सटेंशंस कैसे देनी है, ये इस चीज़ में बेचारे ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। उस पे इमरान खान साहब आज फिर इतवार के दिन जो उन्होंने सरप्राइज़ दिया, उस पे बात करेंगे। अब जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले ये कि जिस तरह से नजम सेठी साहब ने अगर ये बात करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब शिकायत लगाई है अदलिया की बड़े घर को, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें मईशत ठीक करने का कहा जा रहा है, हम मईशत ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमने अदालतों को सँभालना है। ये तो हमारे साथ बात नहीं हुई थी, अदालतों का कुछ आप करें, आप लोग जो है वो अदालतों को सँभालें, अदलिया के मामलात, जजेस के मामलात जो है वो ताकतवर खुद देखें, हम जो है फिर जो है मईशत की तरफ कुछ देखेंगे। तो ये एक नई डिमांड नजम सेठी साहब के बकौल जो है वो डाल दी गई है ताकतवरों को, जो हुकूमतें लेके आते हैं, जो हुकूमतें गिराते हैं, उनसे जनाब अब नवाज शरीफ साहब ने ये नया मुतालबा कर दिया कि जनाब आप अदालतों को संभाल लें, नहीं तो हमारे हमसे ये हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, या ये मामला जो है हमें कहा जा रहा है कि आप अब देखें, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, लेकिन जितनी आपने हरकतें जिस तरह की कर चुके हैं, स्टेबिलिटी बनती कोई नहीं है। इसके साथ साथ जनाब अब क्योंकि अदालतें संभालने का टास्क दे दिया गया, फिर अब जो मामलात हैं काज़ी साहब के, एक्सटेंशन काज़ी साहब को अगर मिलती है तो ही शायद इनका जो ये टेन्योर है ये थोड़ा-सा लंबा चल सकता है, कि काज़ी साहब अगर इनको बचा लें, क्योंकि सिस्टम की, जैसे कि असनाद मलिक साहब की मैं बार-बार बात कोट करता हूँ कि गारंटी सिर्फ़ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। अब वो सिर्फ़ काज़ी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की वो जो अपील है, उस पे काज़ी साहब ने भी जो है वो बड़ा ज़ोर लगाया कि किसी तरह से वो छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट की अपील जो है उस समात के लिए लग जाए, और काज़ी साहब चाहते थे कि वो समात के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन जुडिशल काउंसिल की जो कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये फैसला करती है 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के कौन-सी जो है वो दरख्वास्त कब समात के लिए जो है वो मुंतखब की जाएगी, और कौन-कौन सा जो जज है वो उस बेंच का हिस्सा होगा। अब उस कमेटी में जब काज़ी साहब को हार हुई, 2 जजेस ने मुखालफत की, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि जी नहीं, छुट्टियों के बाद ही जो है ये मामला देखेंगे, इतनी जल्दी किस चीज़ की है। तो काज़ी साहब की यकीनन उस पे जान निकली, और काज़ी साहब की कोशिश करते रहे, बारहा कोशिश करते रहे कि नहीं, नहीं, किसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काज़ी साहब चाहते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिले, बाकी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, पड़ी रहें। उनकी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से बात ना सुनी जाए, 8 फरवरी के इंतखाबात पे जो डाका डाला गया उससे बात जो है वो ना की जाए। लेकिन नून लीग अगर, और ख़ासकर नवाज़ शरीफ साहब अगर बात करें, तो जनाब काज़ी साहब का बड़ा दिल करता है कि वहाँ पे इंसाफ जल्दी फ़राहम किया जाए। अब वो हार होने के बाद देखें, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने तो पहले कहा था कि ये 3 रुकनी कमेटी ही क्यों, सारे जजेस से मुशावरत की जाए, जो फुल कोर्ट है, जो बेंच है, वो सारे जजेस बताएं कि क्या इस समात पे कौन सा बेंच बनना चाहिए, और इस दरख्वास्त को समात के लिए कब लगाना चाहिए। तो आयशा मलिक साहबा का अपनी जगह पे ये एक डिमांड थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इस एक्ट के हवाले से कि जनाब इस तरह होना चाहिए। अब क्योंकि ये पीडीएम हुकूमत ने खुद ये बिल पास किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और इनका तब ये कहना था कि जनाब चीफ जस्टिस की इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए, और मुशावरत के बाद फैसला करना चाहिए, जजेस की एक कमेटी बैठनी चाहिए। अब एक तो उस 3 जजेस की जो कमेटी है उसको तब्दील किया जा रहा है, दोबारा से आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि अब 3 की बजाय 5 जजेस कर दिए जाएंगे, जो ये फैसला करेंगे कि कौन सी दरख्वास्त कब समात के लिए लगेगी, और उस पर बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। सिर्फ इसलिए कि काजी साहब को कहीं न कहीं से जो है वो रिलीफ मिल जाए, काजी साहब के 2 बंदे और अपने इस तरह के ऐड कर लें साथ, जो उनको थोड़ा साथ दें, बिल्कुल ही काजी साहब की शिकस्त ना हो हर कमेटी के इजलास में। अब एक तरफ तो ये बात की जाती है, फिर हसन अय्यूब साहब जो हमेशा मैं कहता हूँ कि रावी के नाम से जाने जाते हैं, और जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं सरकारी इदारों के, वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही पूरा उड़ा दिया जाए, और फिर से इख्तियार जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस के पास चला जाए, फिर काजी साहब जो हैं वो खुद ही मामलात को देख लेंगे। अब
بات یہ ہے کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب روز چیخیں مارتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اس دن چیخیں ماری کہ تکلیف کیا ہے کہ اگر ان کا دھیان 8 حلقوں کی جانب 2024 کے حلقوں کی جانب چلا گیا، ججز کا 8 ججز کا جنہوں نے اس دن یہ فیصلہ دیا، تو پھر انتخابات اگر اڑ گئے تو ہماری حکومت بھی اڑ جاتی ہے، اور ہماری حکومت اگر اڑتی ہے تو نواز شریف صاحب کو شاید باہر جانے کا بھی موقع نہ ملے، اور یہ سارے کے سارے پھر آئین توڑنے پہ، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے میں، بہت سے معاملات میں پھر سے جیل کے اندر ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس چیز کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی شاید نہیں بچا پاتی، اور اگر عمران خان سے ہم مذاکرات کرتے ہیں اور عمران خان باہر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہماری حکومت نہ رہے تو ہم تو سارے جیلوں میں ہوں گے۔ آلریڈی یہ بات ہو چکی ہے۔ اب یہ حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد بات کریں اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، کیونکہ قاضی صاحب تو بھگت ہی رہے ہیں نا، جو انہوں نے ایک مہرے کا کردار ادا کیا، اور اب جگہ جگہ پہ ان کی پکڑ ہوتی ہے تو قاضی صاحب جو ہے اس پہ چڑھتے ہیں کہ نہیں نہیں اس چیز کا ذکر نہ کریں، 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر نہ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا ذکر نہ کریں۔ تو قاضی صاحب کے ساتھ جس طرح ان کو بار بار بیک ٹو بیک شکست ہوئی، اب پکڑ ہو رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کی، جیسے کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے 3 لوگوں کے ساتھ مل کے ایک درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر قرارداد بھی منظور ہوئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر پوری پارٹی نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بطور پارٹی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے۔ تو قاضی جو راجہ صاحب ہیں، اسکندر سلطان راجہ صاحب، جن کو عمران خان صاحب منشی کہا کرتے تھے، ان کے بھی دن جو ہیں وہ اب سخت شروع ہو گئے ہیں، ان کی چھٹی کی اب باری ہے۔ قاضی صاحب کا تو تقریباً جو ہے وہ دور ختم ہو گیا، لیکن کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دور کو زیادہ سے زیادہ کھینچا جائے۔ اب جناب بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کی کہ فواد چودھری صاحب اب کیا کہتے ہیں۔ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اس دن عدلیہ کے اوپر وار کیے، جس طرح وہ سیدھی سیدھی انہوں نے دھمکیاں دی ججز کو کہ جناب ججز کا کام نہیں ہے، یہ ملک کو چلنے نہیں دیتے، یہ آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ ضمیر فروش ہیں، یہ ساری باتیں کی، جس پہ فواد چودھری صاحب نے ایک بات تو اہم یہ کی، انہوں نے کہا کہ توہین عدالت جو ہے وہ کسی پہ لگانے کا یا توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ صرف ان کے حلقے کھلنے دیں۔ جو دکھتی رگ ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ حلقوں کی ہے، اور مریم بی بی کا حلقہ کھول دیں، پھر وہ جو فارم 47 اور فارم 45 والے معاملات آئیں گے نا، ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ یہ باتیں کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً 55 حلقے جو ہیں اگر وہ کھلتے ہیں اور وہ کھلنے جا رہے ہیں تو 45 دنوں میں جو نمبر گیم ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی۔ بقول فواد چودھری آج انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ 45 دن کے اندر نمبر گیم بدلنے والی ہے، 55 حلقے جو ہیں وہ کھلیں گے۔ پھر اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے جو ایک اہم بات کی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جیسے ہی کوئی متبادل ملے گا تو شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ چھٹی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ حکومت مزید اس طرح اس سیٹ اپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ پھر قاضی صاحب کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیا فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب پاکستان پہ احسان کریں اور آپ چھٹی پہ چلے جائیں، کیونکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ کھل کے سامنے آ گئے اور نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک مہرے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ نواز شریف کے سہولت کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ طاقتوروں کے ایک ٹاؤٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن آپ کا ابھی تک جو کنڈکٹ ہے وہ یہی ہے۔ پھر جناب یہ فواد چودھری صاحب نے باتیں کیں، پھر اعظم نذیر تالڑ صاحب بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جناب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، ہمارا ہے ارادہ کہ ہم ان کو توسیع دیں، تو یہ معاملہ صرف انتخابات بچانے کے لیے قاضی صاحب ضروری ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب جناب اس کے بعد بات کریں اگر عمران خان صاحب کے سرپرائز کی، اور عمران خان صاحب نے سرپرائز کیا دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اتوار کے دن جناب سنڈے ٹائمز کے اندر، جو برطانیہ کا اخبار ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کا انٹرویو آج نشر ہوا ہے اور شائع ہوا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے پھر وہی بات کی۔ ایک جانب تو دیکھیں جناب وہ لیڈر ہیں نواز شریف صاحب جو آزاد ہیں، جن کے میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے آنے پہ، جو کھل کے میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی منجن نہیں ہے ان کے پاس بیچنے کے لیے کہ وہ میڈیا کے سامنے آئے، اس لیے وہ میڈیا سے کترا رہے ہیں، کیونکہ جو سوال ان سے ہونے ہیں ان کا جواب کم از کم میاں صاحب تو اس وقت نہیں دے سکتے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جن پہ پابندیاں ہیں، پابند سلاسل بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا اس میں ان کا انٹرویو آ جاتا ہے۔ آج سنڈے ٹائمز میں
عمران خان صاحب کا انٹرویو شائع ہوا، اور جو وکلاء جو لیگل ٹیم ان کے ساتھ ملنے جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے ذریعے یہ انٹرویو جو ہے وہ سنڈے ٹائمز تک پہنچا، اور انہوں نے وہ شائع کیا، جس میں عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ مجھے 7 بائی 8 فٹ کے سیل میں رکھا گیا، اور یہ سیل جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں پہ مجھے رکھا گیا، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ وہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی اس میں بھی یہ لکھا گیا کہ میری گرفتاری جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی وہ ایک انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ رکھا، اپنی آواز اٹھائی جو ہے وہ سنڈے ٹائمز میں۔ پھر جناب انہوں نے بشریٰ بی بی اور اپنے اوپر جو جس طرح ان کو فیصلے آ رہے ہیں، ریلیف مل رہے ہیں، اور عدالتیں ان کے حق میں فیصلے آئین اور قانون کے تحت میرٹ پہ کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ جناب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جیل کے اندر دوبارہ رکھا جا رہا ہے، کوئی نیا کیس ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سنڈے ٹائمز میں آج عمران خان صاحب کا انٹرویو شائع ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیں حکومت میں پھر بڑی کھلبلی ہے، پھر وہی چیخ و پکار، جس طرح مرتضیٰ سولنگی صاحب جب نگران سیٹ اپ میں تھے اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو اسی طرح شائع ہوا تھا، تو تب کہا جاتا تھا کہ جناب نہیں ایک قیدی ہے اور اس کے خلاف کیس کریں گے ہم جناب، کہ کیسے وہ ایک قیدی کا نیریٹو جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں، اور اب شاید پھر دوبارہ اس طرح کی چیخیں ہیں اور پھر تارڑ صاحب کو آگے کر دیا جائے، پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ ہیں۔ پھر یہ سرپرائز آج عمران خان صاحب نے اتوار کے روز ان کو دیا۔ اب اس کے بعد جناب جو خیبر پختونخوا کی حالت ہے، ایک تو وہ جو آپریشن کی وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد بنو کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ جناب آپ اس واقعے کی تحقیقات کریں، اب آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے وہ بڑا اہم ویڈیو بیان ہے، اور اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا اپنے بیان میں کہ وہ اس وقت کے پی کے اندر کچھ مسلح افراد کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو کسی سرکاری ادارے سے ریلیٹڈ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے آج حکم دے دیا ہے پولیس کو کہ آپ کارروائی کریں۔ اب اس ویڈیو بیان کے مطابق علی امین گنڈا پور کا صوبے میں گھومنے والے مسلح افراد کی گرفتاری کا حکم۔ ویڈیو بیان میں کہا بعض مسلح سرکاری اہلکار بن کر اپنے ٹھکانے بنا کر گھوم رہے ہیں، یہ لوگ سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس پر حکومت، پولیس اور خیبر پختونخوا کے عوام بے تحاشا تحفظات ہیں۔ میں نے پہلے نیشنل ایکشن پلان میں اس کی نشاندہی کی، آج واضح اعلان کرتا ہوں پولیس ان کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرے، یہ اعلان پورے صوبے کے لیے ہے، پورے صوبے کے عوام سے گزارش ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ مزید انہوں نے اپنے اس ویڈیو بیان میں کہا کہ عوام نشاندہی کریں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام، فوج اور پولیس نے جو قربانیاں دیں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ تو جناب یہ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے اس چیز کا اعلان کیا کہ جناب ان کے ٹھکانے بھی ختم کیے جائیں، ان کے گرفتار بھی کیا جائے جو لوگ مسلح ہو کر وہاں پہ ٹھکانے بنا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق کسی سرکاری ادارے سے ہے۔ پھر اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے تک عزت کا دعویٰ کیا جو گورنر کے پی کے ہیں ان کے خلاف، تو آج انہوں نے بھی بات کی کہ جناب بٹن میرے ہاتھ میں ہے وزیر اعلیٰ کی سیٹ کا، تو میں کسی ٹائم بھی علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ہٹا سکتا ہوں۔ تو جناب بٹن نہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیشہ کنڈی صاحب، اور آپ کو شروع سے یہ لگتا ہے آپ تو ہارے ہوئے ہیں یہاں سے سیٹ، آپ کس طرح عوامی مینڈیٹ کی باتیں کرتے ہیں، یا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کو عوام کی سپورٹ ہے؟ آپ کو تو لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا، آپ کو تو ڈیل کے طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپل پارٹی سے کی اور ڈیل کے طور پہ یہ گورنرشپ ملی، اس کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بٹن جمہوری نظام میں ہمیشہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے۔ تو آپ کس منہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کم از کم تھوڑا سا خیال کیا کریں اپنے آپ نے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کی۔ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی اور آپ کی پارٹی کی جو عزت ہے وہی اچھالی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کو اس چیز میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔